अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है हरीम फातिमा का नावल शनासाई, एपिसोड 5। दोपहर की धूप अयूब सरवर के कमरे के पर्दों से छन कर ज़मीन पर सुनहरी डब्बों की सूरत उतर रही थी। दीवार पे लटकी घड़ी से हल्की सी टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। कमरे के वस्त में ज़मीन पर मौजूद कालीन पर बैठे दाजान ने घुटनों पर पुरानी तस्वीर का एल्बम खोल रखा था। उनके हाथ की उंगलियां धीरे धीरे तस्वीरों के किनारों पर फिसल रही थीं, जैसे यादों को छू रही हों। एक तस्वीर पर उनकी उंगली रुकी। यूनिफॉर्म में मलबूस दो जवान, सीने पर नाम की तख्ती, कांधे पर शान भरी बंदूक। उनकी निगाहें चंद लम्हे वहीं ठहरी रहीं। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। एनी अंदर झांकी। चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। दाजान, आओ कुरतुलैन। वो मुस्कुराए, लेकिन आंखों की नमी छुप ना सकी। आप अकेले ही सब यादें खोल रहे हैं? अब बेला भी पीछे से दाखिल हुई। लंबे स्याह बाल आधे कैचर में बंधे कमर पर गिर रहे थे। शफाफ आंखें, साफ रंगत। वो किसी अप्सरा का अक्स थी। हमें भी दिखाएं। ओह, यहाँ भी नॉस्टैल्जिया का सेशन। साहिर अंदर दाखिल हुआ, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। थोड़ा सा दिल रख लो दाजान का, फिलॉसफी ना झाड़ो। रामीन उसके पीछे थी। चाय के कपों की ट्रे हाथ में थी। कभी कभी तस्वीरें भी कुछ सिखा देती हैं। सब आकर कालीन पर बैठ गए, जैसे बेख्तियार किसी महफिल का हिस्सा बन गए हों। दाजान ने तस्वीर की पुश्त पर उंगली फेरते हुए कहना शुरू किया, ये महमूद है, मेरा बड़ा बेटा, बेला का बाप। बेला ने नरमी से उस तस्वीर को देखा, फिर दाजान को। वो तस्वीरें उनके कमरों में भी मौजूद थीं, लेकिन आज एक बार फिर दाजान के साथ पुरानी यादों को ताज़ा करना था। और ये, रामीन ने तस्वीर की तरफ इशारा किया, ये मुर्तज़ा है, एनी और साहिर के वालिद। दाजान के लहजे में फासला था, जैसे एक दीवार हो दोनों के बीच। महमूद शुरू से ही जिम्मेदार, हसास और उसूल पसंद था। पुलिस में जाने का शौक़ उसे अपने दादा से विरसे में मिला। वर्दी का इश्क और इंसाफ की महक। बेला की पलकें भीगी थीं, मगर लबों पर खामोश फख्र था। वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। बस एक लम्हे की गलती और आवाज़ लड़खड़ा गई। बेला के आंसू बहने लगे। उसकी आंख और गाल सुर्ख हो रहे थे। और मेरी बहू नूर। उनकी आवाज़ टूट गई और बेला को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर पाँव रख दिया हो। उसे इतनी बुरी तरह से माँ की कमी महसूस हुई कि अल अमान वो सब्र न कर सकी। महमूद के बाद जैसे उसका दिल भी मर गया। बेला ने उनकी तस्वीर हाथ में ली और फिर खामोश आंसू उस तस्वीर को भिगोते गए। एनी आहिस्ता से आगे हुई और दाजान के हाथ पर हाथ रख दिया। दाजान, बेला की फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। मैं जानता हूँ बेला, तुम में उन दोनों की रोशनी है, तुम उनकी दुआ हो। कमरे में एक लम्हे को मुकम्मल सुकूत छा गया। और मेरे अब्बू? साहिर ने हल्के से सवाल किया, जैसे आज एक बार फिर बाप की अपनी और अपनी बहन पर दी गई दस्तबरदारी को याद करना चाहा हो। दाजान ने तस्वीर पलटी और एक दूसरी दिखाई। एक शख्स जो बीवी के सरहाने बैठा था, हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थी। मुर्तज़ा जज्बाती था, लेकिन कमज़ोर। उसकी बीवी, तुम्हारी माँ साहिर, कैंसर में मुब्तला थी। साहिर ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली, जैसे माँ की आवाज़, कोई धुंधला सा मंजर उसका जहन भिगो रहा हो। वो इलाज, खौफ और जिम्मेदारी से थक गया। वो दुख से कह रहे थे, फिर एक दिन बस सब कुछ छोड़कर चला गया। क्या उन्होंने दूसरी शादी की? रामीन का सवाल धीरे से आया। एनी खामोशी से दाजान के घुटनों पर ठोड़ी रखे कहीं बहुत दूर पहुंच गई थी, जैसे उसे रोना नहीं आता था। वो अपने माँ बाप को याद करके कभी रोई नहीं थी। शायद उसने बेहिस्सी अपने वालिद से मीरास में ली थी।
یا یہ کہنا درست ہے کہ وہ سب کے سامنے آنسو نہیں بہاتی تھی؟ اس نے پہاڑوں سے دوستی کی، صحراؤں سے دل لگایا، سمندر کو اپنی رودات سنائی، لیکن وہ لوگوں سے کہنے سے ڈرتی تھی، یا شاید ان کے رد عمل سے ڈرتی تھی۔ ہاں، کسی باہر کی عورت سے۔ وہ ملک چھوڑ گیا تھا، نہ میرا خیال کیا، نہ اپنی بیوی کا، نہ بچوں کا۔ وہ بے حس تھا شاید، اس کی تربیت میں نے کمی کر دی، اپنا سارا دھیان اپنے لائق فائق محمود پر رکھا۔ اس اولاد کو فراموش کیا تو اس نے بھی منہ موڑ لیا۔ داجان نے افسوس سے سر جھکا لیا۔ اور مما؟ ظاہر کی آواز بھرا گئی۔ وہ خود کو اذیت دے رہا تھا، سب باتوں کے جانتے بوجھتے دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ وہ بہت لڑیں، لیکن تنہا لڑائی انسان کو تھکا دیتی ہے۔ آخر وہ بھی چلی گئیں۔ اب کے داجان نے اپنی آنکھیں موند لیں، جیسے سب کچھ اندر ہی اندر دوبارہ جی رہے ہوں۔ رامین خاموش تھی، لیکن چہرے پر بے ساختہ احترام اور دکھ تھا۔ ایک بہو بیٹے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی اور دوسری بے وفائی سہ کر دنیا چھوڑ گئی۔ داجان کی آواز میں اب دکھ نہیں، ایک تلخ حقیقت کی گونج تھی۔ تبھی میں نے تم سب کو اپنے پاس روک لیا۔ یہ گھر، یہ محفل، یہی میرا کارواں اور یہی میرا قافلہ ہے۔ کمرہ جیسے ان کی بات کے بعد اور بھی گہرا ہو گیا۔ بیلا نے دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کیے، پھر اپنا سر داجان کے کندھے سے لگا دیا۔ ہم سب آپ کے وارث ہیں داجان۔ اینی نے البم سے ایک تصویر نکالی اور مسکرا کر کہا، یہ والی تو بالکل فلمی ہے داجان، آپ کتنے ہینڈسم تھے۔ سب ہنس پڑے۔ ساحر نے پہلو بدلا، پھر آنکھ کا بھیگا کنارہ صاف کیا۔ رامین نے چائے کا کپ سب کے آگے کیا۔ اور اب بھی ہیں، رامین نے جتا کر کہا۔ بس یہیں رک جاؤ سب، یادیں بھی کبھی کبھی بھاری ہو جاتی ہیں۔ داجان کی آواز میں اب محبت کا ہلکا سا بوجھ تھا۔ اینی نے البم بند کر کے دھیرے سے کہا، داجان، میں نے نہ ماں کا لمس محسوس کیا، نہ باپ کی شفقت۔ سب یکدم خاموش ہو گئے۔ اینی کے لہجے میں شرارت نہیں، وہی سچ تھا جسے وہ برسوں سے مزاح کے پردے میں چھپاتی رہی تھی۔ لیکن آپ نے کبھی ہمیں احساس نہیں ہونے دیا کہ ہم ادھورے ہیں۔ آپ نے تو وہ خالی جگہ بھی بھر دی جس کا کسی کو علم نہ تھا۔ داجان نے آہستگی سے اینی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی کا پیار، بیٹے کی ضد، نواسی کا شوخ پن، سب کچھ تم سے ہی تو پایا ہے اینی۔ ساحر نے خاموش نگاہ اپنی بہن پر ڈالی۔ کچھ کہنے کو تھا مگر چپ رہا۔ تب رامین آہستہ سے بولی، فرق صرف اتنا ہے داجان کہ ان دونوں کو ان کے والدین نے چھوڑا۔ بیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور میں اپنے ماں باپ کو خود چھوڑ آئی تھی۔ کمرے میں سناٹا سا چھا گیا۔ میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے نکلی تھی، اپنے فیصلے کی قیمت پر۔ تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے ان سب کی کمی پر میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ اینی فوراً بولی، ایکسکیوز می لیڈی ڈائنا، تم نے خود کو چھوڑا تھا یا خوابوں کو؟ رامین، تم تو ہیروئن بن کر نکلی ہو، ہمیں تو زبردستی ادھورا کیا گیا۔ بیلا نم آنکھوں کے ساتھ ہنس پڑی۔ اینی، تم جذباتی لمحے میں بھی پنچ لائن مار دیتی ہو۔ تو کیا کروں، رونا تو کبھی آیا ہی نہیں۔ الفاظ کا جھوٹ سب نے محسوس کیا، اور اس لمحے اینی کے خالی پن کو ساحر نے گہرائی سے محسوس کیا۔ سب ایک لمحے کو مسکرائے، پھر اچانک رامین کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ویسے اینی، تمہیں یاد ہے جب میں پاکستان آئی تھی ان دنوں میں تم مجھے بیلا کے خلاف بھڑکاتی تھی؟ اینی فوراً تن گئی۔ میں بھڑکاتی تھی؟ میں تو اسے بچانے کی کوشش کرتی تھی، اس حریف سے جس کے بال ہر وقت سیٹ ہوتے تھے۔ رامین نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا، اور جو ہر بات میں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ او ہاں، وہ تو بس ہیلدی کمپٹیشن تھا۔ تم مجھے اپنی ٹکر کی لگتی تھی۔ بیلا تو دنیا جہاں کی معصوم تھی، بہت ہی ہیلدی، جتنی ہیلدی میری ان دنوں کی سکن تھی۔ سب ہنس پڑے۔ ساحر نے سر جھٹکا۔ یہ کمرہ جذباتی سیشن سے سٹ کام میں بدل چکا ہے۔ تو آخری آپ جائیں نا، ہم گرلز نائٹ انجوائے کر رہے ہیں۔ داجان ہنسے تھے۔
یہ سب کچھ سن کر مجھے تو لگ رہا ہے میرا ریٹائرمنٹ پلان کامیاب ہو گیا، اور یہ خاندان کا فوٹو البم آج ایک تھیراپی سیشن بن گیا ہے، بیلا نے کہا۔ اور تھوڑا سا روسٹ بھی، اینی نے آنکھ ماری۔ لیکن سچ تو یہ ہے داجان، آپ کی چھاؤں نہ ہوتی تو یہ سب اتنا رنگین نہ ہوتا، رامین نے آہستہ سے کہا، اور ہم کبھی خاندان کہلانے کے قابل نہ ہوتے، بیلا نے چائے کا گھونٹ بھرتے کہا۔ داجان نے سب کو دیکھا، ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں لیکن چہرے پر سکون تھا۔ خاندان خون سے نہیں بنتے بیٹا، درد بانٹنے سے بنتے ہیں، اور تم سب نے میرے ساتھ ہر لمحہ بانٹا ہے۔ سورج ہنزا کی پہاڑی چوٹیوں پر ہلکی سنہری دھوپ بکھیر رہا تھا جب اینی ہاتھ میں کیمرہ، کانوں میں ایئر پوڈز اور کندھے پر چھوٹا سا بیگ ڈالے ایک چھوٹے مقامی ٹور گروپ کے ساتھ قراقرم ہائی وے پر ہلکی چہل قدمی کر رہی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ ہوا میں سیبوں اور تازہ چیری کی مہک رچی ہوئی تھی۔ دائیں طرف ہنزا کی مشہور عطا آباد جھیل کا نیلا پانی جھلک رہا تھا، اور بائیں طرف سفید برف سے ڈھکی راکا پوشی پہاڑ فخر سے کھڑا تھا۔ اینی نے جلدی سے جھیل کی طرف منہ کر کے تصویر لی اور کیپشن لکھا، "Somewhere between silence and soul, I found ہنزا"۔ پھر مسکرا دی، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ۔ اسی گروپ میں موجود ایک بوڑھی گجراتی آنٹی نے پوچھا، "بیٹا تم صحافی ہو، اتنی تصویریں کس لیے لے رہی ہو؟" اینی نے ان کے پاس بیٹھتے کہا، "نہیں آنٹی، میں ڈورا دی ایکسپلورر ہوں، مزاج سے ٹریولر، دماغ سے ڈیٹا ہارڈر"۔ سب ہنستی ہے۔ اگلا اسٹاپ ایک مقامی گھر تھا جہاں خواتین سیب کی چٹنی، کھجور کا شربت اور ہنزا کی روایتی چپاتی بنا رہی تھیں۔ رنگین چادریں، گلابی گالوں والی لڑکیاں اور تانبے کے برتنوں میں سجائی گئی مٹھائیاں، منظر کسی پرانی کہانی کی جھلک لگتا تھا۔ "آنٹی یہ چٹنی کا راز کیا ہے؟" اینی نے ایک ادھیڑ عمر خاتون سے پوچھا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، "پیار، جو چیز پیار سے بنی ہو اس کا ذائقہ نہیں بھولتا"۔ واؤ، وہ محظوظ ہوئی۔ پھر اس نے خاموشی سے اپنی نوٹ بک میں لکھا، "محبت کے اجزاء ہمیشہ غیر مرئی ہوتے ہیں مگر محسوس سب سے زیادہ ہوتے ہیں"۔ پھر وہ چپکے سے کھڑکی کے پاس جا بیٹھی جہاں سے پوری وادی کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ ہوا نے اس کے کرتے کو ہلکا سا اڑایا اور اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ اللہ، کیسی رنگین زمین عطا کی آپ نے، اور ہم شہروں کی سیاہی میں الجھ کر بھول گئے کہ آسمان نیلا ہوتا ہے اور خاموشی بھی بولتی ہے۔ گروپ کے باقی لوگ گپ شپ کر رہے تھے، سیلفیاں لے رہے تھے، اور اینی ان سب سے ذرا فاصلے پر اپنے انداز میں ہر رنگ کو سمیٹ رہی تھی۔ اس کے نوٹس میں لکھا تھا، "اگر کبھی دنیا کا تعارف دینا ہو تو صرف ہنزا کی دوپہر، کسی ہستی ہوئی آنٹی کی چپاتی اور کسی خاموش پہاڑ کا سایہ کافی ہوگا"۔ اور پھر ہنزا کے خاموش وادیوں نے اس شوخ اور چنچل شہزادی کو اداسی سے خدا حافظ کہا۔ ایوب منزل کے لاؤنج کے بڑے میز کے گرد سب جمع تھے۔ بیلا اور رامین نے میز پر نمکو، چائے اور اینی کے پسندیدہ چاکلیٹ بسکٹس رکھ دیے تھے۔ اینی سفید کرتے اور بلیک جیکنگ میں، بال کھلے، ہاتھ میں موبائل لیے، فاتحانہ انداز میں بیٹھی تھی۔ "اور پھر جانتے ہو"، وہ جوش سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، "ڈرائیور نے مجھے نیچر کے لیے پاگل کہہ دیا، کہتا ہے کہ اتنی تصویریں تو سیاح بھی نہیں کھینچتے جتنی تم نے لیں"۔ "تو ٹھیک ہی کہا اس نے، تمہاری تصویروں میں پہاڑ بھی تھک کے بیٹھے ہوئے لگتے ہیں"۔ شاہمیر نے مسکرا کر کہا، "جلن ہو رہی ہے تمہیں؟" اینی نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے فخر سے کہا، "ویسے بھی تم جیسے لوگوں کو قدرت کم اور کوڈز زیادہ نظر آتے ہیں"۔ سب ہنستی ہے۔ ویلا نے پاس بیٹھے ساحر کی طرف دیکھا جو چپ چاپ بیٹھا اینی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ اینی کے قہقہے میں کسی اور کی آواز ڈھونڈ رہا ہو، شاید اپنی ماں کی۔ اینی ہو بہو ان جیسی تھی، بس بھوری آنکھیں باپ سے ملی تھیں، باقی سارے نقوش ماں جیسے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا۔ اینی نے ہاتھ اٹھا کے سب کو خاموش کروایا، "ٹھہرو ٹھہرو، اب مین چیز آ رہی ہے"۔ اس نے موبائل سے ہنزا کا ایک خوبصورت ویڈیو کلپ چلا دیا۔
نیلے آسمان، سفید پہاڑ اور جھیل کا عکس، سب نے دیکھا تو بے اختیار واو نکل گیا۔ اینی، تمہاری آنکھ میں رنگ جادو بن جاتے ہیں، رامین نے کہا۔ پہلی بار لگا جیسے میں بھی مکمل کسی منظر کا حصہ ہوں، کوئی کمی نہیں، کوئی سوال نہیں، اینی نے ہنس کر کہا۔ یہی تو سفر کی اصل خوبصورتی ہوتی ہے، وہ ہمیں ہمارے اصل سے ملاتا ہے۔ شاہ میر نے سر ہلایا۔ بالکل دوست، اینی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو کچھ چمکا اور پھر معدوم ہو گیا۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ تم تو ان سب رنگوں سے محبت کرتے تھے نا؟ بیلا نے ویڈیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ساحر سے کہا۔ ساحر نے نظریں ویڈیو سے ہٹائیں، بیلا کو دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، کبھی کرتے تھے، اب رنگوں سے زیادہ وہ لوگ عزیز ہیں جو زندگی میں رنگ لاتے ہیں۔ بیلا نے نگاہیں چرا لیں اور اینی، جو موبائل بند کر چکی تھی، اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ کیا رنگ واقعی چھن جاتے ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ نہیں، وہ کہیں نہیں جا سکتے، ہم ہی بعض اوقات رنگ دیکھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، شاہ میر نے کہا۔ اینی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، اس لیے میں ہر منظر کو قید کر لیتی ہوں تاکہ بھولنے کا سوال ہی نہ اٹھے۔ ساحر خاموش تھا، مگر اس کے دل میں کوئی پرانا منظر ہلکا سا لرز گیا تھا۔ شاید ہنزا کی جھیل نہیں، بلکہ بیلا کی مسکراہٹ یاد آ گئی تھی، جو وہ پچھلے 5 برس میں صرف یاد میں دیکھتا رہا۔ کیفے کی کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ رامین خاموشی سے اپنی کافی کے چسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر کشمیری شال تھی، گہرے نیلے کوٹ کے ساتھ اس کی گھنگریالی بالوں کی روانی مزید نکھر گئی تھی۔ زاہد آیا، سامنے بیٹھا۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ وہی رامین، مگر اب نگاہوں میں کوئی سوال نہ تھا، صرف وقار تھا۔ میں نے سوچا شاید تم کچھ کہو گی، زاہد نے نرمی سے کہا۔ رامین نے کپ نیچے رکھا۔ کہنے کے لیے کچھ بچا ہوتا تو میں کینیڈا میں نہ چھوڑتی تمہیں۔ زاہد کے لبوں پر ہلکی سی خفگی آئی۔ تم چاہتی تھی میں تمہیں اڑنے دوں، اور جب میں اڑنے لگا تو تم نے میرے پر کاٹ دیے۔ نہیں زاہد، میں چاہتی تھی تم میرے ساتھ اڑو، میرے برابر، مگر تمہیں ساتھ نہیں برتری چاہیے تھی، اور میں آج بھی وہی لڑکی ہوں جسے کوئی شخص اپنے سائے میں چھپانا نہیں، اپنے ساتھ کھڑا دیکھنا چاہے۔ رامین کی آواز میں اب ٹھہراؤ تھا۔ زاہد کے چہرے پر الجھن چھا گئی۔ رامین، تم بدل گئی ہو۔ وہ ہنس دی، وہ ہنسی جو جیت کی ہوتی ہے۔ میں نہیں بدلی زاہد، میں وہی ہوں، بس اب مجھے خود پر بھروسہ ہے۔ میں کسی رشتے میں بقا نہیں چاہتی، مساوات چاہتی ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ چل سکتے ہو تو قدم ملا کر چلو، ورنہ میں نے اپنی رفتار خود چنی ہے۔ زاہد کو کوئی جواب نہ سوجھا۔ پھر چند لمحے بعد وہ بولا، تم مجھے آزما رہی ہو؟ آواز میں اجنبیت تھی۔ نہیں، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ عورت کمزور نہیں ہے، وہ صرف موقع دیتی ہے، اور جب وہ خود اپنے فیصلے کرنے لگے تو اسے پچھتاوے نہیں، بلندیوں کی خواہش ہوتی ہے۔ کہہ کر اسے غور سے دیکھا۔ جب تم آئے تو مجھے پتا چلا کہ میرے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر ہے، میں تمہیں ایک چانس دے سکتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، لیکن سب کلیئر کرنے کے بعد اب وہ سکون سے پیچھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگا چکی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں رومی، اس کی آواز میں سچائی تھی۔ محبت کافی نہیں ہوتی، محبت کبھی بھی کافی نہیں تھی، عزت اور بقا لازم ہے۔ وہ نرمی سے کہتی اپنی شال درست کرنے لگی۔ میں نے دیر کر دی نا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بہت زیادہ، اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ 5 سال اور 6 مہینے، خاصا لمبا عرصہ ہے۔ اتنی دیر میں لوگ آسانی سے موو آن کر لیتے ہیں، لیکن تم نے نہیں کیا ہے نا؟ اب کی بار وہ مسکرایا۔ میرے باپ کے بعد میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری مرد تم ہی تھے، اعتراف کیا گیا، اور میری زندگی میں گھونگریالے بالوں والی صرف تم ہی تھیں، اور تم ہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں عقیدت تھی۔ یعنی سیدھے بالوں والی اور بھی تھی؟ اور پھر وہ دونوں ہنس پڑے۔
اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اگر میں تم تک ہی لوٹا ہوں اور تمہاری یادوں کے پردے میں بھی اگر صرف میں ہی تھا تو سمجھ جاؤ کہ ہم دونوں ہی سول میٹس ہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ جب تم میری پرواز سے خوف کھانے کے بجائے فخر کرنے لگو تو بتا دینا، کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک بار پھر جا رہی تھی اور زاہد ایک بار پھر اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ صبح کی ہلکی دھوپ کافی بلینڈ کیفے کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے شاہمیر نیلی شرٹ اور رول کی ہوئی آستینوں میں مصروف سا نظر آتا تھا اور ساتھ ہی نئے آئے ہوئے بینز کے ٹیسٹ نوٹس اپنی نوٹ بک میں لکھ رہا تھا۔ ایک لڑکا آیا جس نے خاموشی سے چاکلیٹ موکا کا آرڈر دیا۔ نام؟ شاہمیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شہزاد۔ شاہمیر نے کپ پر نام لکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ شہزاد، تم وہی ہو نا جس نے پچھلی بار ایکسٹرا شوگر مانگی تھی؟ لڑکا چونک کر مسکرایا۔ آپ کو یاد ہے؟ میں وہ چہرے کبھی نہیں بھولتا جو مسکراہٹ کے ساتھ کافی لیتے ہیں۔ وہ لمحہ چند لمحوں کے لیے کیفے کو ایک گرم مانوس فضا میں لپیٹ گیا۔ شام کے وقت جب کیفے بند ہوا تو وہ گھر پہنچا۔ ایک پرانا چھوٹا سا اپارٹمنٹ، سادہ فرنیچر مگر ہر چیز صاف ستھری اور نفیس لگتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر رکھی چادر پر ہاتھ سے بنی کشیدہ کاری تھی جو اس کی ماں کے ہاتھوں کی تھی۔ اندر کمرے سے ماں کی آواز آئی۔ شاہمیر، میری دوا لے آئے ہو؟ جی ماں جی، میں لے آیا ہوں، پانی بھی گرم کیا ہے، وہ پیار سے کہتا اندر گیا۔ ماں کے پاس بیٹھا دوا دی اور ان کا ہاتھ دبانے لگا۔ تم سارا دن کام کرتے ہو، تھک نہیں جاتے؟ تھک جاتا ہوں ماں جی، مگر آپ کا سکون میری تھکن کو ہرا دیتا ہے۔ ماں نے ہنستے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کاش تم بھی کسی کے سہارے لگ جاؤ، تمہاری تنہائی دیکھ کر دل گھبرا جاتا ہے۔ شاہمیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں چرائیں۔ ابھی نہیں ماں جی، ابھی کچھ اور ذمہ داریاں ہیں۔ پھر ان سے ہلکی پھلکی باتیں کر کے ان کے سونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کا کوئی پہر تھا جب شاہمیر چھت پر کھڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں چائے، دوسرے میں فون تھا۔ فون کی اسکرین روشن تھی۔ اس نے اپنی نوٹس والی ایپ کھولی ہوئی تھی جہاں لکھا تھا، کچھ لوگ زندگی میں آتے ہیں جیسے ہوا کا جھونکا اور پھر ایک خالی پن چھوڑ جاتے ہیں، اور کچھ خاموشی سے ساتھ ہوتے ہیں جیسے کافی کی وہ خوشبو جو دیر تک مہکتی ہے۔ وہ کسی کا نام نہیں لکھتا، مگر دل میں ایک چہرہ ضرور تھا۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے دھوپ اندر جھانک رہی تھی۔ ایک کونے میں بیلا بیٹھ کر قینچی سے کچھ فیبرک کے نمونے کاٹ رہی تھی۔ اینی ہاتھ میں چپس کا پیکٹ لیے الٹے پاؤں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہمیر اپنی کافی کا کپ لیے آرام سے بیٹھا۔ کافی اس کے لیے آکسیجن کی طرح کام کرتی تھی۔ اگر اسے دن میں 2 دفعہ کافی پینے کو نہ ملے تو پھر دنیا اس کا کوئی اور ہی روپ دیکھتی تھی۔ اور ساحر خاموشی سے کتاب پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اینی نے آج سب کو تنگ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اینی نے چپس منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، کاش میں بیلا کی طرح سنجیدہ ہوتی، بوتیک چلاتی، نظریں جھکائے سلائی کرتی اور ہر وقت رامین کی طرح میچیور باتیں کرتی۔ بیلا نے ہنستے ہوئے سر اٹھایا۔ اور کیا تم چاہتی ہو میں تمہاری طرح ہوڈی پہن کر ہیڈ فون لگا لوں اور کیفے میں جا کر لوگوں سے کہوں، ہائے آم اینی سرٹیفائیڈ کیوس؟ یہ ٹائٹل تو واقعی کسی ایوارڈ کی طرح ہے۔ شاہمیر نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ شکریہ مسٹر اسٹیکر۔ اینی نے آنکھیں گھمائیں۔ اینی، اگر تم نے 5 منٹ میں خاموشی اختیار نہ کی تو میں تمہیں ایک سائیکک ٹیسٹ پہ سبجیکٹ بنا دوں گا۔ ساحر نے کتاب بند کر کے اینی کو دیکھا۔ واہ، میرے اپنے بھائی نے مجھے لیب ریٹ بنا دیا۔ اینی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مصنوعی سنجیدگی سے کہا، تم سے ریسرچ مٹیریل والی وائبس تو آتی ہیں، خاص طور پر جب تم رینڈم وقت پر گانے گانا شروع کر دیتی ہو۔ شاہمیر ہنسا، پھر کافی کا گھونٹ بھرا۔ گرم کڑوا مایا اندر اترتا گیا اور سکون ایسا ملا کہ الامان۔ بیلا مسکراتے ہوئے اینی کے پاس آئی اور اس کے سر پر چپت لگائی۔ چلو اب میرے ساتھ کپڑے چنو، اگلے کلیکشن کی تیاری کرنی ہے۔ تم لوگ سیریس ہو جاؤ گے تو زندگی بورنگ ہو جائے گی، اینی نے منہ بنایا۔ ظاہر نے بیلا کو دیکھا۔
اس کی ہنسی میں کچھ دیر تک چپ چاپ خود کو بھولا ہوا سا پایا۔ شاہمیر نے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دیا، جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ چلو آج مووی پلان کرتے ہیں۔ مجھے وہ کلاسک بلیک اینڈ وائٹ مووی دیکھنی ہے جسے دیکھتے ہوئے بیلا پچھلی بار رو پڑی تھی۔ اینی نے اچانک سب کو چونکا دیا۔ میں روئی نہیں تھی، کچھ آنکھ میں دھول چلی گئی تھی، بیلا نے فوراً جواب دیا۔ ساحر نے غور سے اسے دیکھا۔ کتاب پڑھنا تو پہلے ہی اینی نے غارت کر دیا تھا، تو اس نے وہ سائڈ پر رکھ کر بیلا کی طرف دھیان کیا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اس کے لمبے سیاہ بالوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی سیاہ آنکھوں کو۔ 5 سال میں وہاں کہاں کچھ بدلا تھا۔ پہلے دن جب وہ واپس آیا تو بیلا اسے ایک لمحے کو خوش لگی، لیکن پھر اس سے نہ ملنے کی وجہ سے اداس ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کے سارے رنگ غائب ہو گئے تھے، لیکن اب وہ اس سے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت، خوش اور بااعتماد لگی تھی۔ ایسا کیا بدل گیا؟ شاید اس نے سمجھوتا کر لیا تھا، یا پھر صبر۔ اور تمہارے آنسو پاپ کارن میں گر گئے تھے، شاہمیر نے اینی سے کہا۔ ویسے تم لوگ جو کچھ بھی ہو، ایسے لمحات زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، ساحر اب کے مسکرا کر بولا۔ کمرے میں سب خوش تھے، اور لمحے بھر کو وہ سب ادھورے لوگ مکمل سے لگے۔ ایوب منزل کے لاؤنج میں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ رامین کے سر میں درد تھا جس کی وجہ سے وہ جلدی سو گئی تھی۔ بیلا نے لائٹ بند کی۔ ٹی وی کی اسکرین پر سفید اور سیاہ روشنی جھلک رہی تھی۔ اینی نے چادر کھینچ کر بیلا کے ساتھ جگہ بنائی۔ شاہمیر صوفے پر نیم دراز تھا، پاپ کارن کا پیالہ اپنے گھٹنوں پر رکھے مسلسل انہیں مٹھی بھر بھر کھا رہا تھا، جیسے صرف اس کے لیے بنائے گئے تھے۔ فلم شروع ہوئی۔ ایک پرانی گلی، اداس موسیقی، 2 لوگ، ایک وعدہ، ایک فاصلہ۔ ساحر نے ٹیک لگا لی، پر نگاہیں اسکرین سے ہٹ کر کسی اندیکھی یاد کو گھورنے لگیں۔ اسکرین پر منظر تھا، لڑکی پوچھ رہی تھی، تم لوٹ آؤ گے؟ لڑکا چپ رہا تھا۔ لڑکی نے دھیرے سے کہا، خاموشی بھی کبھی کبھی انکار سے زیادہ چبھتی ہے۔ ساحر کی یادوں میں ایک جھماکا ہوا۔ بوداپیسٹ کی ایک سرد رات، دھند میں لپٹا موسم تھا۔ ساحر گہرے نیلے کوٹ میں ملبوس سڑک کنارے چل رہا تھا۔ کانوں میں کارلا کی آواز گونج رہی تھی، ساحر، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی چھوڑ دو گے جیسے سب چھوڑ گئے؟ وہ رک گیا تھا، پلٹ کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر ابھرنے لگا۔ کارلا کی کال، اس کی گھبرائی ہوئی آواز، مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز آ جاؤ۔ لیکن اس نے نہیں جانا تھا۔ وہ خود بھی الجھا ہوا تھا، اپنے دل کی آوازوں میں گم۔ واپس حال میں آؤ تو وہ گمسم سا بیٹھا تھا۔ ساحر؟ بیلا کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں بند کی۔ سب ٹھیک ہے، اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سجائی۔ ہاں، فلم میں کچھ یاد دلانے والی چیز تھی۔ شاہمیر نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا یہ صرف فلم کا اثر نہیں، کچھ کہنے والی خاموشی تھی ابھی تمہاری آنکھوں میں آخی، اینی نے کہا۔ ساحر نے نظریں چرائیں۔ بس ایک قصہ ہے جسے بیان کرنے سے پہلے مکمل سمجھنا پڑتا ہے۔ اور پھر اسکرین پر ایک مکالمہ ابھرا۔ محبت کبھی کبھی کہنے کی چیز نہیں ہوتی، بس نبھانے کی ہوتی ہے۔ بیلا نے چپ چاپ ساحر کو دیکھا، جیسے وہ جان گئی ہو اس شخص کے دل میں کوئی کہانی بند ہے۔ دھوپ کی نرم کرنیں کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ شیشے کے اس سول فل BR بوتیک کے اندر ہر چیز میں نفاست، رنگ اور شناخت کی خوشبو تھی۔ خوشبو، وہ جو بیلا کی چنی چوائسز سے جڑی تھی۔ بیلا جامنی قمیض ٹراؤزرز میں ملبوس، اپنے بالوں کو سادے سے جوڑے میں باندھے، کانوں میں چھوٹے سے ہم رنگ آویزے، کسی جدید کلاسک پینٹنگ کا عکس لگ رہی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی وہ آرڈر کی رسید چیک کر رہی تھی۔ رامشا، وہ نیو کلائنٹ کی ڈریس فٹ ہو گئی؟ اس نے نیم مسکراہٹ سے پوچھا، لیکن نگاہیں تیز تھیں، جیسے صرف فیشن نہیں، ویژن کو لیڈ کر رہی ہوں۔ رامشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی آپی، کلائنٹ نے کہا تھا یہ ڈریس پہن کر مجھے لگا جیسے میں خود کو پہن رہی ہوں۔ بیلا ہنسی۔ تبھی تو ہم نے اس بوٹیک کا نام سول فل رکھا ہے۔ صرف فیبرک نہیں بیچتے، خود ہی کا رنگ دیتے ہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، 2 عورتیں داخل ہوئیں۔
ہاتھوں میں تصویریں، نظریں بے چینی سے ادھر ادھر بٹک رہی تھیں۔ ایکسکیوز می، کیا آپ بیلا محمود ہیں؟ بیلا نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو اپنی پہچان خود یاد دلانا پڑے تو شاید آپ کو ہماری ضرورت ہے۔ وہ عورتیں مسکرا دیں۔ بیلا نے اپنی اسکیچ بک کھولی، ان کی بات سنی، خاکے بنائے، رنگوں پر بات کی، فیبرکس کی لیئرنگ سمجھائی اور سادہ الفاظ میں عورتوں کو ان کے اندری خوابوں کا لباس پہنایا۔ اسی دوران رامین اندر داخل ہوئی، کافی ہاتھ میں تھمائی۔ یہ تمہاری پچھلی رات کی نیند ہے، واپس لے لو۔ بیلا نے قہقہا لگایا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہاری آنکھوں میں آج روشنی زیادہ ہے۔ جب تم تھکی ہوئی ہوتی ہو تب تم زیادہ انسپائرڈ ہوتی ہو۔ اس نے آنکھ ماری۔ کسی کونے میں چھوٹا سا اسپیکر بج رہا تھا۔ کوک اسٹوڈیو کا نرم ساز بوتیک میں خاص سی کیفیت پھیلا رہا تھا۔ خواتین بیٹھی تھیں ڈریس فٹنگ کرواتے، بیلا کے نرم الفاظ میں اپنے دل کے دھاگے کھول رہی تھیں۔ شام کے وقت جب سب کام ختم ہوا، بیلا بوتیک کے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کچھ کھویا ضرور ہے، مگر خود کو کبھی نہیں چھوڑا، اس نے خود سے کہا، اور اس کے عکس نے شیشے میں اس کی طاقت کی تصدیق کر دی۔ بوتیک کی دیواروں نے آپس میں سرگوشی کی۔ وہ صرف انتظار کرنے والی لڑکی نہیں، وہ اپنی پہچان تراشنے والی عورت ہے۔